बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अंदाज़े जहां के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़े जहां में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है ईरान का सदारती इलेक्शन। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहां। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ईरान के सदारती इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल होने के बाद तशहीराती मुहिम शुरू हो चुकी है, जो पोलिंग से 24 घंटे पहले तक जारी रहेगी। आज के प्रोग्राम में हम पहले ईरान के 11वें सदारती इलेक्शन की खुसूसियात पर गुफ्तगू करेंगे। इलाकाई और आलमी तगय्युरात के तनाजुर में इस इलेक्शन की अहमियत भी ज़ेर बहस होगी। ईरान के सदारती उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होने के बाद मगरिब बिलखुसूस अमरीका का रद्द अमल भी ज़ेर बहस आएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होने के बाद उम्मीदवारों की तायद न होने का जिक्र करते हुए कहा है कि अमरीका की नज़र में ईरान का आइंदा सदारती इलेक्शन आज़ाद और शफ़ाफ नहीं है। उनके इस बयान का तज्जिया भी हम आज के प्रोग्राम में करेंगे और उनके इस बयान की हैसियत क्या है, इस बात का जायज़ा लेंगे। उनका यह बयान मुदाखलत के ज़ुमरे में आता है या नहीं। अमरीका को यह हक किसने दिया है कि वो दूसरे मुल्कों में उम्मीदवारों की सलाहियत की तायद के मेयार बताए, और ख़ुद अमरीका में उम्मीदवारों के लिए कुछ ज़रूरी शराइत हैं या नहीं, बल्कि जो भी चाहे वो सदारती इलेक्शन लड़ सकता है। और अमरीका का सदारती इलेक्शन कितना शफ़ाफ और आज़ाद होता है। और अगर वक्त मिला तो हम ईरान में सियासी जमातों और इत्तेहाद के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। उनको हासिल आज़ादी के बारे में गुफ्तगू होगी। इस बात का जायज़ा लेंगे कि आइंदा सदारती इलेक्शन के उम्मीदवारों में अहम सियासी इत्तेहादों की नुमाइंदगी की कैफियत क्या है। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमने अपने तेहरान स्टूडियो में आने की दावत दी है रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर सैयद अमीर हुसैन काजी ज़ादा साहब को। हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो से आज के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तज़िया निगार और सियासतदान डॉक्टर गुलाम अकबर, और लंदन स्टूडियो से इस मुबाहिसे में शिरकत करेंगे बर सग़ीर के मुमताज़ दानिश्वर डॉक्टर कैसर इमाम साहब। लेकिन पहले इस हवाले से हमारी रिपोर्ट। इस्लामी जमहूरियत ईरान में इंतखाबी मुहिम जारी है और 11वें सदारती इलेक्शन के लिए अहल करार पाने वाले उम्मीदवारों ने जलसों और तकरीरों का सिलसिला तेज कर दिया है। कैंडिडेट मुल्क की मसाइल और उनके राह हल के सिलसिले में अपने अपने मौक़िफ़ और अपनी तरजीहात मुदल्लल अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। सदारती उम्मीदवार सईद जलीली ने, जो सुप्रीम कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी और ईरान के चीफ एटमी मुज़ाकिरातकार हैं, अपनी एक तकरीर में कहा कि ईरान एक बाअसर मुल्क है और आइंदा सदर को चाहिए कि इमाम खुमैनी की मुहिम को आगे बढ़ाए और आलमी सतह पर इस्लाम का असर और नफूज बढ़ाने की कोशिश करे, साथ ही साम्राज्यी ताकतों के तसल्लुत की खुलकर मुखालफत करे। साबिक वजीर टेली कम्युनिकेशन सैयद मोहम्मद गर्जी ने अपनी एक इंतखाबी तकरीर में कहा कि एटमी एनर्जी के सिलसिले में मगरिब और ईरान के दरमियान मौजूद तातुल ईरानी कौम के बारे में अमरीका की तसल्लुत पसंदाना पॉलिसियों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि असली मसला जौहरी तवानाई का नहीं, बल्कि सारा तनाज़ा यह है कि अमरीका ईरान को इस्लामी अक़दार पर उस्तवार और अपनी तमाम पॉलिसियों में खुद मुख्तार नहीं देखना चाहता। उसूल पसंद धड़े से मुताल्लिक़ बताए जाने वाले उम्मीदवार और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अली अकबर विलायती ने कहा कि मुल्क की इक़्तिसादी मुश्किलात के बरतरफ करने के लिए इक़्तिसादी इनक़लाब लाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इंतख़ाबात जीतने की सूरत में वो इक़्तिसादी मसाइल पर अपनी तवज्जो ख़ास तौर पर मरकूज़ करेंगे। इस्लाम पसंद धड़े से मुताल्लिक़ कहे जाने वाले उम्मीदवार मोहम्मद रज़ा आरिफ ने अपनी तकरीर में कहा कि ईरान पर आयद मगरिब की गैर कानूनी पाबंदियों के मनफी असरात को दीगर मुल्कों से बाहमी ताउन को फ़रोग़ देकर कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस्लामी मुल्कों से दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात को फ़रोग़ देकर और मजबूत सफारतकारी के ज़रिए दुनिया से अपने ताउन को बढ़ाया जा सकता है। दनी असना
قومی نشریاتی ادارے IRIB نے انتخابی امیدواروں کو اپنے اپنے پروگرام اور پالیسیوں کی تشریح کے لیے قومی میڈیا کا پلیٹ فارم فراہم کرنے کے نظام الاوقات کا اعلان کیا ہے۔ 8 امیدواروں کے نمائندوں سے ایک ملاقات میں IRIB کے ڈائریکٹر جنرل عزت اللہ زرغامی نے کہا کہ خبروں، سیاسی تجزیوں، بحثوں، انٹرویوز اور دستاویزی پروگراموں کی شکل میں انتخابات کو کوریج دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ تمام امیدواروں کو مجموعی طور پر ٹیلی ویژن پر 7 گھنٹے اور ریڈیو پر 4 گھنٹے کا وقت دیا جائے گا۔ اس وقت کے دوران تمام 8 امیدوار اپنے اپنے پروگراموں سے عوام کو باخبر کر سکتے ہیں۔ دریں اثنا امریکہ نے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی ایران کے داخلی امور میں کھلی مداخلت کرتے ہوئے انتخابات پر تنقید کی۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے جمعے کے روز اسرائیل کے دورے کے دوران الزام لگایا کہ ایران کی شورائے نگہبان یا نگراں کونسل صرف ان امیدواروں کی اہلیت کی توثیق کرتی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان عباس عراقچی نے ایران کے انتخابی عمل کے بارے میں جان کیری کے مداخلت پسندانہ بیان کی شدید مذمت کی۔ سینئر تجزیہ نگار محمد مراندی نے کہا کہ امریکہ جو دنیا میں متعدد ڈکٹیٹر حکومتوں کی آج بھی حمایت کر رہا ہے، اسے ایران کے انتخابی عمل کے بارے میں ایک لفظ بھی بولنے کا حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ صہیونی حکومت کی مذمت کیوں نہیں کرتا جو کھلی ہوئی نسل پرست حکومت ہے؟ وہ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، اردن اور دیگر ممالک پر تنقید کیوں نہیں کرتا جہاں ڈکٹیٹر حکومتیں ہیں؟ امریکہ تو مصر کے ڈکٹیٹر حسنی مبارک اور تیونس کے ڈکٹیٹر زین العابدین بن علی کی بھی حمایت کرتا آیا ہے۔ یہی نہیں، امریکہ تو شام میں حکومت کے خلاف برسر پیکار القاعدہ سمیت دہشت گرد تنظیموں کی بھی بھرپور مدد کر رہا ہے۔ حالانکہ اسی دہشت گرد تنظیم کو بہانہ بنا کر اس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ اتنے کالے کرتوتوں کے بعد امریکہ کو ایران یا کسی بھی دوسرے ملک پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بہرحال ایران میں انتخابی مہم جاری ہے اور امریکہ کی تنقید پر کوئی بھی توجہ دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ بے بنیاد تنقیدیں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ موجودہ حالات میں تمام امیدواروں کی توجہ معیشت اور خارجہ پالیسی پر مرکوز ہے اور آئندہ حکومت ان دونوں شعبوں میں خاص طور پر کام کرے گی۔ ناظرین، ایران میں صدارتی الیکشن کے لیے تشہیراتی مہم شروع ہو چکی ہے اور آج اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر امیر حسین قاضی زادہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، اس اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایران کے 11ویں صدارتی الیکشن کی خصوصیات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ابتداءً عرض سلام دارم۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں ہم سلام عرض کرتے ہیں جو سحر ٹی وی سے یہ اردو پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ ایران کے 11ویں صدارتی انتخابات کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ اگر بہت مختصر میں یہاں پر کہنا چاہیں تو یہ کہ بالآخر اسلامی جمہوری نظام ایک بڑی طاقت کے طور پر عالمی سطح پر دیکھا جاتا ہے اور اس کی طاقت ایک معنوی طاقت بھی ہے، اور یہ استکباری طاقتوں، تسلط پسند طاقتوں کے مقابلے میں کھڑی ہوئی ہے اور دنیا کے تمام مظلوموں کی حمایت کر رہی ہے اور تمام مظلوموں کی آواز بنی ہوئی۔ اسی لیے اس نظام سے مغربی طاقتیں، استکباری طاقتیں دشمنی کرتی ہیں، اور دوسری طرف دنیا کی جو مظلوم قومیں ہیں وہ ایران کے انتہائی اہم کردار کے پیش نظر اسے ایک آئیڈیل حکومت کے طور پر دیکھتی ہیں۔ فطری طور پر ایران کا جو صدر ہوتا ہے وہ صرف مجریہ کا سربراہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک علامت ہے، یعنی استکباری طاقتوں کے مقابلے میں استقامت اور پائیداری کی علامت ہوتا ہے۔ اگر ہم گزشتہ 8 سال کے دوران اگر ہم دیکھیں تو مختلف عالمی سطحوں پر ایران کی حکومت نے اہم کردار ادا کیا ہے۔
آج بین الاقوامی اور علاقائی سطح پر مغربی ایشیا میں، جنوب مغربی ایشیا میں اہم بحران اور سنگین بحران ہے، اور ایران نے اس میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی نے ایران کے صدارتی انتخابات کی بین الاقوامی اہمیت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ایران کا صدارتی الیکشن بین الاقوامی اہمیت کا حامل ہے۔ اسلامی انقلاب اور اسلام کے جو دشمن ہیں ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ ایک پائیدار حکومت نہ آنے پائے، لیکن دوسری طرف دوست یہ چاہتے ہیں کہ ایسی حکومت آئے جو انقلابی حکومت ہو، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ ایسی حکومت ایران میں ہو جو اسرائیل کے مقابلے میں، تسلط پسند طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹی رہے۔ اسی لیے جو اسرائیل اور اس کے اتحادی کوشش کرتے ہیں کہ ایران کے انتخابی عمل میں مداخلت کر کے ایسے لوگوں کو برسر اقتدار لائیں جو مغربی پالیسیوں کا تابع ہو۔ اس لحاظ سے ایران کے صدارتی انتخابات کی بین الاقوامی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ خود ایران کے اندر اگر ہم اہمیت اس کی دیکھیں تو مغربی ملکوں نے ایران کے عوام پر پابندیاں عائد کر کے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو سیاسی اقتصادی لحاظ سے ایک ایسی حکومت یا ایسا صدر آنا چاہیے جو تمام تر دباؤ اور مغرب کی پابندیوں کے باوجود اگرچہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے ہیں تو صدر ایران کے عوام پر جو دباؤ پڑا اس کو کم کرے اور ایران کو ترقی اور پیش رفت کی راہ پر گامزن رکھ سکے۔ اور ایران کے صدارتی انتخابات بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ اور ناظرین چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پاکستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار غلام اکبر صاحب موجود ہیں۔ غلام اکبر صاحب السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جناب غلام اکبر صاحب، سامراجی دنیا، مغربی ممالک، تیسری دنیا میں کہیں بھی اگر انتخابات ہوں، خاص طور پر ایران کے انتخابات کے سلسلے میں کافی حساسیت رکھتے ہیں، اور خود یعنی ایران میں تشہیراتی مہم شروع ہونے سے پہلے ہی ان کی مہم شروع ہو گئی۔ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا اپنے ایرانی بھائیوں کو کہ وہ ایک دفعہ پھر اپنی مرضی کی قیادت جو ہے نا منتخب کر رہے ہیں، جو قیادت اس تاریخ کے نازک دور میں ایرانی مفادات کا تحفظ کرے گی۔ اور یہ ایران کا ایک پیدائشی حق ہے، بنیادی حق ہے کہ وہ جمہوری راستے سے وہ اپنی ہمیشہ قیادت اس نے منتخب کی ہے، اور یہ مغرب کے اس تاثر کو غلط ثابت کر دیا ہے کہ اسلام اور جمہوریت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ یعنی امام خمینی کا انقلاب جو ہے اس کی کامیابی نے ثابت کر دیا ہے کہ انتخابی عمل اور اسلام ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، چلائے جا رہے ہیں اور کامیابی کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو آپ نے یہ کہی ہے کہ مغرب جو ہے وہ ایک عرصے سے اس نے ایران کے اندر شورشیں پیدا کرنے کی بھی سازشیں کی، جن کا میں یہاں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن ساتھ ساتھ ہی وہ انہوں نے کوششیں کی کہ کسی طریقے سے ایران میں ایک ایسی قیادت ابھر کر سامنے آئے جو ایرانی انقلاب کے بنیادی مقاصد کو خود اس کی نفی کرتی ہو۔ ایسا ہوا نہیں اب تک، اور یہ گزشتہ 8 برس جو گزرے ہیں، احمدی نژاد صاحب صدر کی جو پیریڈ تھا، اس میں اس دوران بھی انہوں نے ایران میں مداخلت مغرب نے اپنی سازشوں کے ذریعے کرتے رہے۔ وہ پروپیگنڈا کی مشینری ان کی جو ہے نا بہت مؤثر طور پر کام کرتی، لیکن ایران پہ اس کا انفلوئنس نہیں ہوا۔ ایران نے بڑی کامیابی کے ساتھ اب تک بین الاقوامی سازشوں کا مقابلہ کیا ہے اور سینکشنز کا بھی مقابلہ کیا ہے، اور یہ دور بہت مشکل دور ہوگا، اور امریکنز جو ہے وہ چاہیں گے کہ ان کی مرضی کا، جس طرح سے وہ پاکستان جیسے ملک میں اپنی مرضی قیادتوں کو جب چاہیں وہ لے آتے ہیں، کہ ان کی یہ خواہش ہوگی کہ ایران جو ہے، جو اس علاقے کا خطے کا بڑا جمہوری ملک ہے اور جو اسلامی بھی ہے ساتھ، یہ دو چیزیں جب امتزاج جو ہے نا یہ امریکہ کے لیے ایک لمحہ فکری ہیں، کیونکہ اسلام کے ساتھ وہ جو تاثر ہمیشہ بلڈ کرتے ہیں یہ ہے کہ یہ ایک اتھارٹیرینزم کا بادشاہت، ہمارے اس علاقے میں جتنی بھی بادشاہتیں قائم ہیں
ان کو امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ جمہوریت پاکستان میں ہے، لیکن پاکستان کی جمہوریت شروع سے ہی واشنگٹن سے جو ہے وہ ہمیشہ آشیرواد لیتی ہے، یعنی امریکہ یہاں کی حکومتوں کی حکومت سازی کے عمل میں پوری طرح مداخلت کرتا رہا ہے۔ ایران واحد ملک ہے جو اس مداخلت سے پاک ہے، یا شاید اب ترکی کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے، وہ دوسرا ملک ہے، وہ بھی ایک جمہوری راستے سے اور اسلام کے ساتھ اپنے نام کی وابستگی رکھے ہوئے، لیکن وہ اسلامی انقلاب کا داعی نہیں بن سکتا۔ اسلامی انقلاب بہرحال ایران کی اب تک ایک خصوصیت رہی ہے، انہوں نے جمہوریت کے راستے پر چل کے حفاظت کی ہے، اور اب تک جتنے بھی صدور الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ حقیقتاً ایرانی انقلاب کی علامتیں بن کر سامنے آئے ہیں۔ ساری دنیا جو ہے ان کا احترام کرتی ہے، جو آپ کے صدر جا رہے ہیں ان کا احترام پاکستان میں بے پناہ کیا جاتا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ایرانی عوام جو ہے جس کو بھی صدر منتخب کریں گے وہ ان گزشتہ تمام انقلاب کی روایات کو، کیونکہ ایران کا نظام جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے جمہوری تصور کے بہت قریب ہے، کہ وہ طاقت کا منبع ایک شخص نہیں ہے، وہاں پورا ایک نظام ہے جس میں پارلیمنٹ بھی ہے، صدر کی شخصیت بھی ہے، پھر اس کے پیچھے کانسٹیٹیوشن آئین کا ایک ڈھانچہ بھی بنا ہوا ہے جس کی حفاظت جو ہے نا وہاں قائد انقلاب آپ کے کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا نظام ہے جس میں کسی فرد کے یعنی اتھارٹیرین بننے کا راستہ بھی بند ہو جاتا ہے، آمر بھی نہیں وہاں جنم لے سکتا، اور انقلاب کے مطیع بن کر ہر حکمران کو چلنا پڑتا ہے۔ اور یہ فیز جو ہے نا امریکہ کے لیے پریشان کن ضرور ہوا، کیونکہ امریکہ کی پسند کا کوئی بھی کینڈیڈیٹ شاید اس امتحان سے گزر کر آگے نہیں آ سکے گا۔ جی بہت بہت شکریہ جناب، ہماری نظریں بھی جمی ہوئی ہیں، خدا کرے کہ بہت بہت شکریہ غلام اکبر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ایک بیان میں اس کی جو ایران میں صدارتی الیکشن کے امیدواروں کی حتمی فہرست جو جاری ہوئی اس میں بعض امیدواروں کی تائید نہ ہونے کا ذکر کیا، اس کا گلہ کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ امریکہ کی نگاہ میں یہ انتخابات آزاد اور شفاف نہیں ہوں گے۔ کیا کہیں گے آپ ان کے اس بیان پر؟ خدمت شما عرض کنم که آپ کی خدمت میں ہم یہ عرض کریں کہ آقای کیری نے جو بات کہی ہے یہ پہلی بار نہیں ہے جو اس طرح کی باتیں امریکی کر رہے ہیں، حتیٰ اس سے پہلے بھی جب مغربی ممالک کے حامی کچھ کینڈیڈیٹ جو کینڈیڈیٹ ہیں، مثلا بنی صدر ہے، یا اس سے پہلے کے انتخابات میں بعض کینڈیڈیٹ جو جن کی تائید ہوئی تھی اہلیت کی اور وہ مغرب ان کا حمایت کیا، تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ایران کے انتخابات آزاد نہیں ہیں۔ امریکہ کی نظر میں آزادانہ انتخابات کچھ اس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ ایران میں ہم اسلام کو نکال دیں، اسلامی تعلیمات کو خیر بات کہہ دیں، انقلاب کو خیر بات کہہ دیں، اور ایک امریکی پٹھو صدر کو لے آئیں، تو ایسے میں امریکیوں کی نگاہ میں ایران کے انتخابات آزادانہ ہوں گے۔ جن ملکوں میں اصلاً انتخابات ہی نہیں ہوتے، جمہوریت ہی نہیں ہے، اور اپنے ملکوں پر اپنے ملکوں کے عوام پر جو حکومتیں ظلم کرتی ہیں، مثلا بحرین کی حکومت آپ دیکھ لیں، سعودی عرب کی مثال آپ لے لیں، امریکہ کے نقطہ نگاہ سے وہاں پر جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، اور کسی طرح کی کوئی مشکل بھی نہیں، نہ تو انسانی حقوق کی اور نہ کسی بھی اعتبار سے۔ تو ایران کے تعلق سے جو بیان آیا ہے یہ مکمل طور پر مداخلت پسندانہ بیان ہے، اور اس سے ان کی استکباری اور سامراجی سرش کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اس وقت ایران چونکہ استکباری طاقتوں کے مقابلے میں استقامت کی علامت بنا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو کرے گی، وہ تو چین اور شمالی کوریا کے بارے میں بھی مداخلت کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے بین الاقوامی میدان میں
اپنا ایک اہم مقام حاصل کر لیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس طرح کا مداخلت پسندانہ بیان ایک فطری امر ہے، اور ہم بھی امریکہ کے اس طرح کے مداخلت پسندانہ بیان کو کبھی بھی اہمیت نہیں دیتے، اور ایران میں جو بھی فیصلہ لیا جاتا ہے وہ آزادانہ اور منصفانہ ہوتا ہے، اور ایران کے عوام اپنے نظام کی حفاظت بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں پر صغیر کے ممتاز دانشور ڈاکٹر قیصر امام صاحب موجود ہیں۔ قیصر امام صاحب السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ قیصر امام صاحب، امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ایران میں امیدواروں کی تائید کا جو سسٹم ہے اس پر اعتراض کیا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ امریکہ کی انہوں نے کہا کہ امریکہ کی نگاہ میں یہ انتخابات آزاد اور شفاف نہیں ہے۔ کیا امریکہ میں جو بھی چاہے وہ صدارتی امیدوار ہو سکتا ہے؟ وہاں کوئی امیدواروں کی تائید یا ان کو رد کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے؟ امریکہ میں کوئی بھی شخص جس کے پاس $150 ملین کی رقم فالتو پڑی ہوئی ہو، وہ بڑی آسانی سے صدارتی انتخاب لڑ سکتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ان کا کرائٹیریا جو ہے وہ کچھ اسی قسم کا ہے جی۔ اور دوسری بات یہ کہ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ ایران میں شفاف اور صحیح آزادانہ انتخابات نہیں ہو رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کرائٹیریا میں یہ بات صحیح ہے، اس لیے کہ ان کے خیال میں عرب جو بادشاہتیں ہیں وہاں جو الیکشن ہیں وہ شاید صحیح ہوتے ہیں، یا جہاں ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، آمریتیں ہوتی ہیں، وہاں جو الیکشن ہوتے ہیں سو کالڈ الیکشن، وہ ان کے خیال میں زیادہ شفاف اور زیادہ آزاد اور منصفانہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ایک اسلامی ملک میں جو ترقی پذیر ملکوں میں بہت آگے بڑھ رہا ہے، اگر وہاں 14 لوکل الیکشن ہونے والا 14واں الیکشن ہونے والا لوکل اور 7واں صدر چنا جا رہا ہے، تو یہ بات جو ہے یہ تو بہت کھٹکے گی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ان کے نظر میں یہ شفاف بھی نہیں ہو سکتی، آزاد بھی نہیں ہو سکتی، منصفانہ بھی نہیں ہو سکتی۔ جان کیری نے یہ بات جہاں جا کے کہی ہے، اسرائیل میں جا کے یہ بات اس نے کہی ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ زبان اسرائیل کی ہے، خواہ وہ الفاظ جس کے بھی منہ میں ڈالے جائیں، لیکن یہ خیال، یہ دماغ، یہ اسرائیل کا ہے۔ جو اسرائیل کی سوچ ہے وہی امریکہ کی سوچ ہوتی ہے، اور اسرائیل کی سوچ سے ہٹ کر وہ کوئی بات نہیں سوچ سکتے۔ سو ظاہر ہے کہ ان کو تو کسی اسلامی ملک میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کئی دفعہ، کہ یہ جتنے سو کالڈ مغربی ملک ہیں ان کے درمیان ایک جنٹل مین ایگریمنٹ ہے کہ کسی بھی ترقی پذیر ملک میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے، منصفانہ اور آزادانہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، وہاں جمہوریت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر ایران میں جمہوریت کی کوشش کی جا رہی ہے، اس وقت 11واں الیکشن صدارتی ہونے والا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کے تو ذہن میں یہ بات کھٹکے گی، اور یہ نارمل سی بات ہے۔ کسی بھی ترقی پذیر جو ملک ہیں اس میں آزادانہ منصفانہ جمہوریت جو ہے یہ ان کو اچھی نہیں لگتی، اس لیے کہ ان کے مفادات کے خلاف ہے۔ میں سمجھتا ہوں امریکہ اگر اس کی مخالفت کرتا ہے، اسرائیل اگر اس کی مخالفت کرتا ہے، مغربی ممالک کو اگر یہ بات اچھی نہیں لگتی، تو ان کے مفادات کے اعتبار سے یہ بات بالکل صحیح ہے ان کی نظر میں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو ملک آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو ترقی کرنا چاہتے ہیں اور اپنی معیشت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، وہ تو وہی راہ اختیار کریں گے جو مسلمہ طور پر صحیح ہے، اور وہ جمہوری راستہ ہے۔ ایران نے اگر جمہوری راستہ اختیار کیا ہے تو وہ تو بہت برا ہے ان کی نظر میں، لیکن اس سے پہلے ایران میں ڈکٹیٹرشپ تھی، شہنشاہیت تھی، وہ ان کے لیے بہت ہی دوستانہ قسم کی حکومت تھی، دوستانہ قسم کا ملک تھا۔ سو ان کی نظریں جو ہیں وہ اپنے مفادات کے مطابق ہوتی ہیں، ان کو آپ بلیم بھی نہیں کر سکتے۔ بلیم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کا مفاد ہی اسی میں ہے۔ لوٹ کھسوٹ کا جو نظام ہے وہ اس کے بغیر پنپ نہیں سکتا۔ جب تک آپ آمریتوں کی حفاظت نہیں کریں گے، ان کو پوری طرح سے ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اس وقت تک آپ لوٹ کھسوٹ کر نہیں سکتے۔ اور یہ مغربی طاقتیں جو لوٹ کھسوٹ کرتی ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ایران میں اور کسی بھی ترقی پذیر ملک میں کبھی جمہوریت نہ پنپ سکے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایران میں یہ جمہوریت جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے،
3 دہائیوں میں 11 الیکشن صدارتی ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قاضی زادہ صاحب۔ ایران کے آئندہ صدارتی الیکشن کے حوالے سے امیدواروں کی جو فہرست جاری ہوئی ہے اس میں یہاں کی سیاسی جماعتوں اور سیاسی اتحادوں کی نمائندگی کی کیفیت کیا ہے؟ بله خدمت شما عرض کنم که ما آپ کی خدمت میں ہم یہ عرض کرتے ہیں ملک کے اندر ہمارے 2 بڑے سیاسی دھڑے ہیں، ایک دھڑا اصول پسند ہے اور دوسرا معروف ہے اصلاح پسندوں سے۔ بعض گروہ آزاد ہیں، وہ کسی بھی دھڑے سے وابستہ نہیں، نہ تو اصلاح پسندوں سے اور نہ اصول پسندوں سے۔ البتہ اصول پسندوں میں بھی کچھ دھڑے ہیں اور اصلاح پسندوں میں بھی کچھ الگ الگ دھڑے ہیں۔ جب ہم ان 8 امیدواروں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس فہرست میں نہ صرف یہ کہ اصول پسند نہیں ہیں اور نہ صرف یہ کہ اصول پسند ہیں، نہ صرف آزاد ہیں، بلکہ جو مختلف الگ الگ فکروں کے دھڑے پائے جاتے ہیں ان کے بھی نمائندے سے موجود ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی سلیقے کے لوگ ہوں، کوئی بھی شخص اپنی نظر کے مطابق جس بھی سلیقے کو ان 8 میں سے ایک کو انتخاب کر سکتا ہے۔ مغربی ممالک اور ان کے ذرائع ابلاغ کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ ایران میں جیسے بھی ہوں مداخلت کریں اور جو ملک کے اندر بعض ان کے ایجنٹ ہیں ان کے ذریعے مشکل پیدا کریں، ثقافتی یلغار کے ذریعے، اقتصادی پابندیوں کے ذریعے انہوں نے جو کچھ کرنے کی کوشش کی وہ ناکام رہے، لیکن اب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ خود ملک کے اندر ان کے جو ایجنٹ ہیں ان کے ذریعے کچھ مشکلات پیدا کر دیں۔ لیکن الحمدللہ ایران کا جو بنیادی آئین ہے، جو دائرہ کار ہے مستحکم، اس نے اب تک اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ کسی بھی عنوان سے کامیاب ہو سکیں، اسی لیے وہ ناراض ہیں اور سیخپا ہیں اور اسی لیے دوسروں کی زبان سے بات کرتے ہیں۔ ایران کے اندر جو مختلف دھڑے ہیں وہ اس طرح کی کوئی باتیں نہیں کرتے، وہ مغربی ممالک اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے بعض ایجنٹوں کے ذریعے ایران میں اس طرح کی باتیں روا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ عوام جانتے ہیں کہ انہیں کس کو انتخاب کرنا ہے اور ہر الیکشن کی طرح ظاہر ہے کہ اس میں بھی ہوگا کہ ایک کامیاب ہوگا اور ایک ہارے گا، اور انتخاب کی فطرت یہی ہے۔ ایران کے عوام نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ مجموعی طور پر وہ اپنے نظام کو دھو سکتے ہیں اور مختلف دھڑے بھی یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ قانون پر عمل کرتے ہیں۔ غلام اکبر صاحب، جناب ایران میں جو اس وقت 8 سیاسی امیدوار میدان میں ہیں ان پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایران میں اس وقت جتنے بھی سیاسی اتحاد ہیں، سیاسی افکار کی جو تحریکیں ہیں اور جماعتیں ہیں، سب کی نمائندگی اس میں پائی جاتی ہے۔ 2 بڑے اتحاد ایران میں پائے جاتے ہیں جیسا کہ ڈاکٹر قاضی زادہ نے اشارہ کیا، اصول پسند اور اصلاح پسند، اور اس کے بعد ان کے تحت کچھ سیاسی جماعتیں تحریکیں ہیں ان کے نمائندگی بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر امریکہ یہ کہتا ہے کہ امیدواروں کے انتخاب میں شفافیت سے کام نہیں لیا گیا ہے تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں جی، امریکنس جو ہے، آپ نے ابھی پہلے سوال کیا تو اس کا جواب دیا گیا کہ بھئی امریکنس جو ہے نا وہ ان کی جمہوریت جو ہے اس میں سے کوئی بھی شخص صدر بن سکتا ہے، اس سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ جی، وہاں ہر صدر کا باقاعدہ تائید حاصل کرنی پڑتی ہے، ایک خاص وہاں MIC ایک ان کا سمجھ لیے کہ امریکہ کی ایک مطلب اس کا کوئی شناخت ویسے نہیں ہے، لیکن وہ ایک ادارہ موجود ہے جو باقاعدہ اپنی تائید دیتا ہے مختلف صدور کو۔ اچھا، وہ جو ہے اگر کوئی بھی امریکی صدر کہے کہ میں واشنگٹن کے کانسٹیٹیوشن کو وہ جو بنا تھا یا جیفرسن ہے وہ اس کو میں نہیں مانتا تو وہ کبھی صدر نہیں بن سکے گا۔ جی، لیکن وہ ایران سے یا دوسرے کسی بھی اسلامی ملک سے توقع کرتے ہیں کہ وہاں کے صدور جو بھی انتخابی عمل میں جو شخص بھی شریک ہو وہ پہلا
بیڑا اس کا یہ ہو کہ میں اسلام کو ختم کروں گا یہاں سے، یا اس کو مطیع بناؤں گا، میں دور جدید کے تقاضوں کے مطابق اس کو ری ڈیفائن کروں گا، اسے ری رائٹ کروں گا، تو وہ ان کی نظروں میں اصلاح پسند شخص ہوگا اور وہ ان کے لیے قابل قبول ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ دو مثالیں میں دیتا ہوں، ایک چین کی، اسے بھی آئیڈیالوجی، دیکھیں چین کوئی بادشاہ تو نہیں ہے، وہاں ہر 10 سال کے بعد صدارت بدلی ہے، اور اس کا ایک نظام اپنا ہے جس کے تحت صدارت نہیں بلکہ پوری قیادت 10 سال کے بعد خود بخود تبدیل ہوتی رہی ہے، مولتوں کے بعد بھی۔ اسی طرح سے ایران میں بھی ایک نظام ہے، انہوں نے اپنے لیے بنایا ہے، اور انہوں نے اس تبدیلی کے عمل میں جمہوری جو طریقہ کار ہے وہ اڈاپٹ کیا ہے۔ باقاعدہ انتخابات ہوتے ہیں، اور انتخابات کے ذریعے تقریباً 8، 9، 10 سال کے بعد وہاں بھی قیادت تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن بنیادی شرط یہی ہے کہ وہ قیادت اپنے جو اصل اساس ہے جس کی بنیاد پہ وہ مملکت قائم ہے اس سے نہیں ہٹتی۔ یہی جو بنیادی مسئلہ ہے، اس میں جو آپ نے دو اصول پسند اتحاد اور اصلاح پسند اتحاد کا استعمال کیا ہے، اس میں اصول پسندی سے مراد یہ ہے کہ اسلام جو ہے اس کے فنڈامنٹلز میں تو آپ تبدیلی نہیں لا سکتے۔ جی جی بالکل۔ اس میں کیا اصلاح کریں گے؟ قرآن حکیم کی نعوذ باللہ آپ اس میں کیا اصلاح کریں گے؟ تو جو اصلاح ہوتی ہے، ممکن ہوتی ہے، وہ صرف مین میڈ قوانین میں ہوتی ہے، کہ جو انسان خود جو قوانین بناتا ہے وہ وقت کے کچھ تقاضوں کے تحت بنتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اسٹیل ہو جاتے ہیں، ان کو ہٹانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو وہاں اصلاح ہوتی ہے۔ جی تو یقینی طور پر آپ کے جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں یہ اتحادی جو مرکزی یہ پارٹیاں ہوں گی، یہ 2 اتحاد جو ہوں گے، اس میں ایک وہ اتحاد ہے جو ہر قیمت پہ اسلامی انقلاب کی اصل روح کو نافذ رکھنا چاہتا ہے، تاکہ اپنے راستے سے، انقلاب کے راستے سے وہاں کے لوگ نہ ہٹیں، نہ حکومت اپنی پالیسیاں تبدیل کرے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ بدلتے ہوئے مغرب کو جو اسلام کے خلاف سب سے بڑا چارج لگایا ہے کہ اسلام اور ماڈرنٹی، جدیدیت ساتھ نہیں چل سکتے، ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ غلط ہے۔ ایرانی قیادت جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک اسلام کی تشخص بھی سامنے لاتی ہے، اور ساتھ جدیدیت کے پورے تقاضے جو ہے نا اس کے پاس موجود ہے۔ یہ جو آپ کا ایٹمی پروگرام ہے، یہ ایک اس بات کا مظہر ہے کہ وہاں اسلام جو ہے ترقی کے راستے میں کسی صورت میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ ایک جدید مملکت کو جتنا پروگریسو ہونا چاہیے اتنا پروگریسو ایران ہے، اور یہ چیز جو ہے نا مغرب کو پسند نہیں ہے۔ انہیں یہ خطرہ ہے کہ اگر ایران کا جو یہ تجربہ ہے یہ کامیاب ہو گیا اور ایک ایسا اسلامی معاشرہ قائم ہوا جو اپنی اساس پر بھی قائم ہے اور وہ جدیدیت کے تقاضوں پہ بھی پورا اترتا ہے، تو یہ پھر پورے مسلم ممالک کے لیے ایک مثال بن جائے گی جو بن رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اب بھی ہم چین کے بعد، چین کا جو انقلاب زیادہ پرانا ہے، اس کے بعد کوئی مثال ہم دیتے ہیں تو ایران کے انقلاب کی دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس راستے پہ ایران ابھی ہم پوری طرح نہیں جانتے پاکستان میں بیٹھے ہوئے کہ آپ کے بالآخر جو بیسک کینڈیڈیٹس کون ہوں گے، لیکن یہ مجھے یقین ہے ایران کے عوام کی وزڈم پر کہ وہ ووٹ جو ہے وہ اصولوں کو دیں گے اور اپنی تاریخ کے تقاضوں کو دیں گے، وہ کسی امریکن پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر نہیں دیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قاضی زادہ صاحب۔ ایران میں یہ جو اصلاح پسند اتحاد ہے، اس کو باہر کی دنیا میں بہرحال اپوزیشن کہا جاتا ہے، اپوزیشن میں ہے یہ اتحاد، اور پروپیگنڈا مغرب کی طرف سے یہ ہے کہ ایران میں حزب اختلاف کو سیاسی سرگرمیوں کی آزادی نہیں ہے۔ یہاں اصلاح پسند اتحاد کتنا فعال ہے، اور مغرب کے اس پروپیگنڈے کی کیا حقیقت ہے کہ اس اتحاد کو سیاسی سرگرمیوں کی مکمل آزادی نہیں ہے؟ جیسا کہ آپ کے مہمان نے پاکستان سے فرمایا، ہم ایک مبنا رکھتے ہیں بنیادی آئین کے نام سے، یہ ہر ملک میں ہوتا ہے۔ کوئی بھی کسی بھی ملک میں مجرموں کو سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جاتی جو بنیادی آئین کو قبول نہیں کرتے ہوں،
اور اسلامی جمہوریہ ایران تو ایک مسلمان ملک ہے، اور ایک مسلمان ملک میں ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے کسی ایسے شخص کو دیا جائے جو اسلام کو ہی قبول نہ کرتا ہو، دین کو ہی قبول نہ کرتا ہو۔ امریکہ کے نظام میں بھی ہے، اگر وہاں بھی کوئی شخص دین توحیدی کو قبول نہ کرتا ہو تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ صدر بنے۔ لہذا ایران کے تعلق سے امریکیوں کی توقع غلط توقع ہے۔ ایران میں جو اصلاح پسند گروپ فعال ہے یا اصول پسند گروپ فعال ہیں، تو یہاں پہ ظاہر ہے کہ نظریات الگ الگ ہیں۔ خارجہ پالیسی کے تعلق سے ان کی پالیسیاں الگ ہیں۔ بعض گروہ ایسے ہیں جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ مغرب سے دوستی کرنی چاہیے، اور اقتصادی میدان میں ان کا نعرہ یہ ہے کہ ہر طرح کی بندش کو ختم کیا جائے، اور ان کے مقابلے میں بھی کچھ گروپ ایسے ہیں جو ان کا نعرہ یہ ہے کہ تسلط پسند طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹے رہنے کی دعوت دیتے ہیں۔ آج جو ایران میں جتنے بھی گروپ ہیں فعالیت سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں، وہ قانون کے دائرے میں ہی اپنی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں۔ اس میں سے کچھ اقلیت میں، کچھ اکثریت میں ہیں۔ اگر آپ اصلاح پسندوں کے گروپ میں دیکھیں تو اس میں ایسی شخصیتیں ہیں جو بڑی انقلابی شخصیتیں رہی ہیں۔ مثلا تشخیص مسلط نظام کے جو سربراہ ان کو دیکھ لیں آپ، وہ اصلاح پسندوں کے ساتھ ہیں، لیکن انقلاب میں ان کا نمایاں کم رہا۔ آپ موجودہ حکومت میں آپ دیکھیں جو موجودہ حکومت ہے، اس کے بارے میں اصول پسند حکومت کہی جاتی ہے، لیکن اس کے بعض وزیر ایسے ہیں جو ماضی میں اصلاح پسند حکومت میں رہیں۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی الیکشن میں ووٹ نہ لائے تو وہ مکمل طور پر سیاسی میدان سے خارج ہو جائے۔ جناب خاتمی صاحب جو سابق صدر رہ چکے ہیں، وہ اصلاح پسند کے امیدوار کے طور پر حکومت میں آئے تھے۔ انتخابات ہیں، کبھی اصلاح پسند آتا ہے، کبھی اصول پسند آتا ہے۔ جب خاتمی صاحب کی حکومت تھی تو اقلیت اصول پسند اقلیت میں تھے، اب احمدی نژاد صاحب کی حکومت ہے تو جو اصلاح پسند ہے وہ اقلیت میں۔ یہ تو کسی بھی ملک میں جو ہے الیکشن اور انتخابات یا ڈیموکریسی کا ایک جادو ہوتا ہے۔ اس وقت الیکشن میں ایسے لوگ ہیں جو اصلاح پسند حکومت کے دور میں تھے۔ مثلا جناب عارف سینئر نائب صدر تھے، یا محمد غرضی صاحب جو کھڑے ہوئے ہیں، یہ رفسنجانی صاحب کی حکومت میں اہم وزیر رہ چکے ہیں۔ تو ہر فکر کے لوگ اور ہر خیال کے لوگ یہاں پر آئیں، اور اسلامی نظام نے عوام کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ جس کو چاہیں منتخب کریں قانون کے دائرے میں۔ قیصر امام صاحب، جناب امریکہ اور اس کے جو اتحادی ممالک ہیں ان سے وابستہ ذرائع ابلاغ بھرپور ایران کے الیکشن کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ انتخابات میں عوام کی شرکت کم ہو۔ جمہوری اور ڈیموکریٹک اصولوں کے نقطۂ نگاہ سے یہ کوشش کس حد تک جائز ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی ملک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے۔ ہر ملک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کا نظام وضع کرے اور اس نظام کو اپنی مرضی کے مطابق چلائے۔ ایران کو بھی وہ حقوق حاصل ہیں جو امریکہ کو حاصل ہیں۔ امریکہ کو اگر یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ملک میں اپنی مرضی کا نظام چلا سکتا ہے اور اپنی مرضی کے امیدواروں کو اپنی مرضی کے طریقے سے آگے یا پیچھے کر سکتا ہے، اسی طرح سے ایران کو بھی اس بات کا اختیار ہے۔ لیکن چونکہ دنیا میں جتنے بھی بڑے ذرائع ابلاغ ہیں وہ سارے ان کے قبضے میں ہیں، مغربی ملکوں کے قبضے میں ہیں، لہذا وہ سب سے بڑا ان کا ذریعہ ہے دنیا کے دوسرے ملکوں کے معاملات میں مداخلت کرنے کا۔
اور وہ مداخلت کرتے ہیں اپنے مفادات کی خاطر. ظاہر ہے اس سے پہلے بھی جو الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی انہوں نے موسوی صاحب کے نام سے ایک طریقہ کار اختیار کیا تھا مداخلت کرنے کا، جو اگرچہ کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن اس کے باوجود ان کی بھرپور کوشش رہتی ہے. اسی طرح سے اب کے انتخابات میں بھی ان کی کوشش تھی کہ وہ مشائی صاحب کا اور رفسنجانی صاحب کا معاملہ جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، لیکن ظاہر ہے کہ لوگ اب ان باتوں سے پوری طرح سے واقف ہو چکے ہیں کہ یہ حربے کیوں اور کیسے اختیار کی جاتے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آج بھی واشنگٹن پوسٹ نے یہی کام کیا ہے کہ انہوں نے جلیلی صاحب کی تقریر کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے. جلیلی صاحب نے جس طرح سے یہ بات پیش کی کہ وہ اسلامی امور کو، اسلامی قدروں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جائز بات تھی. لیکن واشنگٹن پوسٹ نے اس کو بڑھا چڑھا کر جس طرح سے پیش کیا ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے جلیلی صاحب نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو. حالانکہ ہر ایک ملک کو یہ اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے ملک کے مفاد کے مطابق اپنی پالیسی کو چلائے. امریکی معاملات جو ہیں وہ دنیا میں آج کل چل ہی اس طرح سے رہے ہیں کہ دنیا کے ہر ملک میں مداخلت کی جا رہی ہے. جہاں ان کی مرضی کی حکومت نہیں ہے وہاں اس کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے، جہاں ان کی مرضی کی حکومت ہوتی ہے اس کا دفاع کیا جاتا ہے، خواہ اس کا نظام کتنا ہی غیر جمہوری، کتنا ہی آمرانہ اور کتنا ہی غیر منصفانہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کی بنیادی پالیسی ہے اور دنیا کے ان تمام ملکوں کی پالیسی ہے جو سامراجی نظام کا دم بھرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قیصر امام صاحب، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر قاضی زادہ صاحب، بہرحال مغربی حکومتیں، مغربی رہنما، ان کے ذرائع ابلاغ یہ بھرپور انداز میں کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کے آئندہ صدارتی انتخابات میں پر اثر انداز ہوں. حتیٰ امیدواروں کے بیانات کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا، اپنے تجزیے کو ان کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا کہ یہ ان کا بیان ہے، یہ ساری چیزیں ان کے ان پروپیگنڈوں کا ایران کے عوام پر اثر کیا پڑتا ہے، اور اس الیکشن میں عوام کا موڈ کیا ہے؟ یعنی انتخابات میں شرکت کے حوالے سے امریکہ کی کوشش ہے کہ کم سے کم شرکت ہو، عوام کا موڈ کیا ہے؟ ہمارے پاس 2.5-3 منٹ کا وقت ہے، 2.5 منٹ کا. ایران کی عظیم قوم الیکشن کو فقط صرف ایک حق کے طور پر نہیں دیکھتی بلکہ وہ ایک شرعی فریضے کے طور پر الیکشن کو دیکھتی. اسی لیے ایک اسلامی جمہوری نظام میں ایرانی عوام کی شرکت بے مثال رہی ہے. 85% عوام کی شرکت اور ٹرن آؤٹ کہیں بھی نظر نہیں آتا. مغربی ملکوں کی مداخلت نہ صرف یہ کہ مؤثر ثابت نہیں ہوگی بلکہ اس کا الٹا نتیجہ نکلے گا. جب بھی انہوں نے کسی کی مخالفت کی ہے لوگ اسی کی طرف جاتے ہیں، جب بھی انہوں نے کسی کی حمایت کی ہے ایران کے عوام نے اس کو مسترد کیا. گزشتہ 50-60 سال سے دیکھیں تو عوام امریکہ اور مغربی ملکوں کے اقدامات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایران کے عوام کی دولت کو کس طرح سے لوٹا ہے. گزشتہ 33-34 سال سے اسلامی انقلاب کی کامیابی بعد سے آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے سوائے اس کے کہ ایران پر جنگ مسلط کریں، بدامنی پیدا کریں، کچھ بھی نہیں کیا. تو ایران کے عوام جانتے ہیں کہ مغربی ملکوں کا مقصد کیا ہے اور ہمیشہ وہ لوگ ایران کے عوام میں منفور رہیں گے، نفرت زدہ رہیں گے. اور جس شخص کی بھی مغربی ملکوں نے حمایت کی عوام اس کو مسترد کر دیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر امیر حسین قاضی زادہ صاحب. اور اسی کے ساتھ ہم شکر گزار ہیں پاکستان کے سینئر صحافی، سیاستدان اور ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر غلام اکبر خان صاحب کے اور قیصر امام صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر امیر حسین قاضی زادہ نے فرمایا ہے کہ مغربی پروپیگنڈوں کا ایران کے عوام پر اگر کوئی اثر پڑنے والا ہے تو وہ اس کا اثر الٹا ہوگا. جس کینڈیڈیٹ کی وہ زیادہ حمایت کریں گے وہ ایران کے عوام کی نگاہ سے گر جائے گا، اور اسی کے ساتھ وہ لاکھ کوشش کر لیں کہ ایران کے عوام کی مشارکت آئندہ انتخابات میں کم ہو،
اس میں وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ جیسا کہ ڈاکٹر قاضی زادہ نے کہا ہے کہ ایران کے عوام انتخابات میں شرکت کو اپنا حق نہیں بلکہ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ حق سے ایک بار انسان صرف نظر کر سکتا ہے، لیکن فریضہ بہرحال اس کو انجام دینا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ صدارتی الیکشن زیادہ سے زیادہ پرشکوہ انداز میں منعقد ہوگا اور ایران کے عوام ایک بار پھر سامراج اور اس کے اتحادیوں کو مایوس کر دیں گے۔ اسی کے ساتھ پروگرام انداز جہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ شکریہ جناب۔ بعد امیدواروں کی تائید نہ ہونے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی نظر میں ایران کا آئندہ صدارتی الیکشن آزاد اور شفاف نہیں ہے۔ ان کے اس بیان کا تجزیہ بھی ہم آج کے پروگرام میں کریں گے اور ان کے اس بیان کی حیثیت کیا ہے اس بات کا جائزہ لیں گے۔ ان کا یہ بیان مداخلت کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں؟ امریکہ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں میں امیدواروں کی صلاحیت کی تائید کے معیار بتائے؟ اور خود امریکہ میں امیدواروں کے لیے کچھ ضروری شرائط ہیں یا نہیں، بلکہ جو بھی چاہے وہ صدارتی الیکشن لڑ سکتا ہے؟ اور امریکہ کا صدارتی الیکشن کتنا شفاف اور آزاد ہوتا ہے؟ اور اگر وقت ملا تو ہم ایران میں سیاسی جماعتوں اور اتحاد کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے، ان کو حاصل آزادی کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آئندہ صدارتی الیکشن کے امیدواروں میں اہم سیاسی اتحادوں کی نمائندگی کی کیفیت کیا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے تہران اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی ہے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر سید امیر حسین قاضی زادہ صاحب کو۔ ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آج کے پروگرام میں حصہ لیں گے پاکستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار اور سیاستداں ڈاکٹر غلام اکبر، اور لندن اسٹوڈیو سے اس مباحثے میں شرکت کریں گے بر صغیر کے ممتاز دانشور ڈاکٹر قیصر امام صاحب۔ لیکن پہلے اس حوالے سے ہماری رپورٹ۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں انتخابی مہم جاری ہے اور 11ویں صدارتی الیکشن کے لیے اہل قرار پانے والے امیدواروں نے جلسوں اور تقریروں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ کینڈیڈیٹ ملک کی مسائل اور ان کے راہ حل کے سلسلے میں اپنے اپنے موقف اور اپنی ترجیحات مدلل انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدارتی امیدوار سعید جلیلی نے، جو سپریم قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری اور ایران کے چیف ایٹمی مذاکرات کار ہیں، اپنی ایک تقریر میں کہا کہ ایران ایک بااثر ملک ہے اور آئندہ صدر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir، ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir، اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ایران کا صدارتی الیکشن۔ تو لیجئے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایران کے صدارتی الیکشن کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل ہونے کے بعد تشہیراتی مہم شروع ہو چکی ہے جو پولنگ سے 24 گھنٹے پہلے تک جاری رہے گی۔ آج کے پروگرام میں ہم پہلے ایران کے 11ویں صدارتی الیکشن کی خصوصیات پر گفتگو کریں گے۔ علاقائی اور عالمی تغیرات کے تناظر میں اس الیکشن کی اہمیت بھی زیر بحث ہوگی۔ ایران کے صدارتی امیدواروں کی حتمی فہرست جاری ہونے کے بعد مغرب بالخصوص امریکہ کا رد عمل بھی
زیر بحث آئے گا۔ امریکی وزیر خارجہ نے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری ہونے کے بعد کو چاہیے کہ امام خمینی کی مہم کو آگے بڑھائے اور عالمی سطح پر اسلام کا اثر اور نفوذ بڑھانے کی کوشش کرے، ساتھ ہی سامراجی طاقتوں کے تسلط کی کھل کر مخالفت کرے۔ سابق وزیر ٹیلی کمیونیکیشن سید محمد غرزی نے اپنی ایک انتخابی تقریر میں کہا کہ ایٹمی انرجی کے سلسلے میں مغرب اور ایران کے درمیان موجود تعطل ایرانی قوم کے بارے میں امریکہ کی تسلط پسندانہ پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصلی مسئلہ جوہری توانائی کا نہیں بلکہ سارا تنازع یہ ہے کہ امریکہ ایران کو اسلامی اقدار پر استوار اور اپنی تمام پالیسیوں میں خود مختار نہیں دیکھنا چاہتا۔ اصول پسند دھڑے سے متعلق بتائے جانے والے امیدوار اور سابق وزیر خارجہ ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے کہا کہ ملک کی اقتصادی مشکلات کے برطرف کرنے کے لیے اقتصادی انقلاب لانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات جیتنے کی صورت میں وہ اقتصادی مسائل پر اپنی توجہ خاص طور پر مرکوز کریں گے۔ اصلاح پسند دھڑے سے متعلق کہے جانے والے امیدوار محمد رضا عارف نے اپنی تقریر میں کہا